अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बल्ले का निशान, खतरे का निशान, और अब कुछ लोग इस खतरे के निशान से बचने के लिए क्या तदाबीर इस वक्त कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल कहानी रखेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 3 केसेस, 3 कहानियां और चीफ जस्टिस के 3 रूप, हर रूप से पर्दा उठाएंगे और क्या हो रहा है बंद कमरों में। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 से इंतहाई अहम ऐलानात हुए। ये ऐलानात किस नौयत के थे? जज नवाज शरीफ की मोहब्बत में अपने मनसब से उतरकर रोस्टम पर आए फैसला साजों ने खुद ही दलाइल दिए और खुद ही फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता अफराद कहाँ गायब रहे? काजी साहब मुल्की सियासत से बिल्कुल बेखबर हैं। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इंतखाबात में ताख़ीर, काजी साहब की आंखें बंद हैं। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बड़ी हलचल होती है और फिर कुछ अहम मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर व्यूअर्स, फैसला साजों से कहता हूँ कि खुदारा पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट को अहम शख्सियत का ये पैगाम, मिसअंडरस्टैंडिंग वालों को नो लिफ्ट। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इदारों से सुलह हो रही है? सुलह करने वाले कौन हैं? इलेक्शन कमीशन ने फैसले डीप फ्रीजर में किस तरह रखे और अब एक एक करके ये फैसले इस डीप फ्रीजर से किस तरह बाहर आ रहे हैं, इसकी मुकम्मल कहानी भी आपको सुनाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नई साजिश जो है वो इस वक्त तैयार की गई है और एक लिस्ट से ये साजिश जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की कौम के सामने है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 से कुछ इंतहाई अहम ऐलानात हुए हैं। जज मनसब से उतरकर रोस्टम पर आता है और सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम केसेस की समाअत होती है। एक केस लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक है। दूसरा केस पेशावर हाई कोर्ट के एक आरओ मुअत्तल करने के हवाले से था। और तीसरा केस सबसे अहम था कि क्योंकि इसमें नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला होना था। ये केस ताहयात नाअहली के आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से था। व्यूअर्स, आज पहली बार ऐसा देखा गया जैसे एक मुल्क का काजी सिर्फ एक सियासी जमात के खिलाफ फैसले देने और इनकी बात ना सुनने और नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए वो अपने मनसब से उठता है और सीधा रोस्टम पर जाकर खड़ा हो जाता है और वकील बन जाता है नवाज शरीफ का। उसने खुद को ही दलाइल दिए और खुद ही फैसला सुनाया। आर्टिकल 62(1)(f) का केस है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करता है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली जो हैं इसमें शामिल हैं। काजी साहब ने खुद फैसला करने की बजाय अटॉर्नी जनरल पर पूरे मामले को छोड़ दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर दलील की बात नहीं है, यहाँ पर कानून और आइन की बात नहीं है, बल्कि पूछा जा रहा है कि हजूर आप बताएं आपको खाने में क्या पसंद है। इस तरह मुल्क की तकदीर का फैसला हो रहा है। पाकिस्तान की शख्सियात नाअहल होंगी या अहल होंगी, इसका दारोमदार किसी की पसंद नापसंद के साथ जुड़ गया। अटॉर्नी जनरल इस पर जवाब देते हैं कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायद करूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि आप जब पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान में कोई दरखास्त देने जाएं तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि वफाक और सूबों का इस मसले से लेना देना कुछ नहीं, हम तो निगरानों के तर्जुमान हैं, हम वफाक के अंदर निगरानी कर रहे हैं, तर्जुमानी कर रहे हैं, हम किसी की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और अटॉर्नी जनरल साहब ने इस असूल को साइड पर रखकर कहा कि बदल दो कानून खुदा के लिए। चूंकि कानून वफाक का बनाया गया कानून है, इसके बाद सूबों के एडवोकेट जनरल से पूछा गया कि तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायद कर दी, यानी कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की जाए। साथ ही चीफ जस्टिस से ऑब्जर्वेशन भी दे दी। चूंकि इलेक्शन एक्ट को चैलेंज नहीं किया गया इसलिए वो लागू हो चुका, इसी वजह से नवाज शरीफ को फ़ायदा मिला और कागजात मंजूर हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अहम सवालात हैं। उन्होंने सवाल ये किया
کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے؟ انتہائی اہم سوال ہے جو ایک جج نے جسارت کر پوچھا۔ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی؟ کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے بدلا جا سکتا ہے؟ قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں۔ یہ سوال پوچھا گیا۔ ایک شخص کو ایک بار سزا مل گئی تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی وہ انتخابات میں حصہ نہ لے سکے؟ ویورز، میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے اس کے اندر ایک دلیل ہے اور ایک منطق بہت ہی امپورٹنٹ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے اور وہ عوام کی نمائندگی یا ملک کی نمائندگی کے لیے میچ فکسنگ کے سنگین الزامات جس پر لگے ہوں، تو سوال کیا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے اس کو اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کرنے دینی کیونکہ یہ چور ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے میچ فکسنگ کے بہت سارے الزامات اور بہت سارے لوگوں پر تاحیات پابندی لگوائی گئی۔ عطاء الرحمان اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے۔ پاکستان کرکٹ کے اندر سلیم ملک کو بھی یہ کچھ ہوا۔ کیونکہ اخلاقاً یہ بات قابل برداشت نہیں تھی کہ آپ کے ملک کی نمائندگی وہ شخص کرے جو ایسے گھنونے کام کرتا ہوا پکڑا جا چکا ہو۔ اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ ملک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ماضی بھی بے داغ ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب اور تمام جج صاحبان، جب آپ پاکستان کی نمائندگی کریں گے تو پاکستان کی نمائندگی کوئی نتھو خیرو جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ناٹ اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی نمائندگی وہ کرے گا جس کا ماضی بے داغ ہو، جس پر الزام نہ ہو، اور یہاں پر معاملہ چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، ایک قانون سازی جو پارلیمنٹ کے اندر کی گئی، اور پھر ایک ہے آئین پاکستان جس کے تحت یعنی یہ تمام نظام، یہ تمام پارلیمنٹ، یہ تمام حقوق کی جو جنگ اور جو بات ہم ہر وقت کرتے ہیں یہ آئین پاکستان کی وجہ سے ہے۔ آپ نے کیا اس میں آئین ترمیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ایسے کام آئین میں ترمیم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی دکان پر اپنی مرضی کا مال بیچ رہے ہیں بیچی جائیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جناب یہ میڈ ان امریکہ ہے، یہ میڈ ان چائنا نہیں ہے، یہ میڈ ان پاکستان بھی نہیں ہے، یہ میڈ ان جاپان تائیوان ہے، بیچیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلے اور ان کے اوپر کچھ جب لوگوں کی کرسیاں بدل جائیں گی ضرور فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے علاوہ باقی تمام ججز جو ہیں وہ خاموش رہے، اور قاضی نے جاتے جاتے ریمارکس دیے کہ اس کیس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے۔ بھائی جان، تاثر کیوں نہ لیا جائے؟ تمہارا جو تعلق ہے پوری دنیا کو یہ معلوم پڑ گیا کہ تم کس جماعت کو محفوظ اور کس جماعت کے لیڈر کو جو ہے کرسی پر بٹھانے کی یہ تمام تیاریاں کر رہے ہو، وہ نواز شریف ہے، اور تم نواز شریف کو ایک سیف پیسج فراہم کر رہے ہو ان فیصلوں سے۔ کیوں تاثر نہ لیا جائے؟ اور پھر یہ تاثر کیوں نہ لیا جائے؟ بات کرنے والے شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان کو سزا ہو گئی تو ایک مدت کے لیے ہوگی، تو سوچنے والے اور دیکھنے والے اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ جو قاضی صاحب نے بات کی ہے اس کے برعکس ایک بات آپ کو میں بتاؤں۔ میں بینگ جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئین میں اگر آپ ترمیم کر سکتے ہیں تو کر دیں، کیونکہ آپ نے کسی کو نہیں روکا۔ پھر یہ معاملہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ معاملہ اخلاقیات کا ہے، معاملہ روایات کا ہے، معاملہ ماضی کے بے داغ ہونے کا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پاکستان کی نمائندگی جو ہے کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ویورز، اس میں ایک اور جو بات ہوئی وہ 11 بجے تک، اس کی 4 جنوری تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلی سماعت کے اوپر کس قسم کا ریلیف جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب ویورز، اس میں ایک اور بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کیسے الیکشن لڑیں گے؟ ان کے کاغذات چیلنج ہوئے تاحیات نااہلی کی بنیاد پر۔ اس کیس کا فیصلہ 4 جنوری تک چلا گیا، چاہے آج قاضی صاحب نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اصل فیصلہ تو نہیں آیا۔ الیکشن ٹرائبونلز نے 3 جنوری تک کیسز کی سماعت کرنی ہے۔ کیا الیکشن ٹرائبونلز اس کیس کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے اور اس سے الیکشن شیڈول کیا متاثر ہوگا؟ اور دوسرا اہم کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی
یہ جو جبری گمشدگیوں کا یہ جو معاملہ ہے نا، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ سماعت ہوتی ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا جو حصہ تھے۔ عدالت کا پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم دینے سے انکار، یہ ایک تاثر ہم نے اس فیصلے میں اور اس سماعت کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ لاپتہ افراد کی درخواست گزار خوشدل خان ملک نے یہ کہا عدالت کو کہ حکومت کو جبری گمشدہ افراد سے متعلق قانون سازی کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حکم دیا جائے۔ اس پر قاضی صاحب نے جو ہے نا وہ جو جواب دیا نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، ہم پارلیمان کو قانون سازی کرنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ افراد کا جی ایک مسئلہ ہے، اور اس کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین بھی فریق ہیں۔ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان تحریک انصاف کے گمشدہ افراد کی یاد دہانی کرائی۔ وکیل شعیب شاہین نے شیخ رشید، فاروق حبیب، صداقت عباسی اور اعظم خان سے متعلق دلائل دیے۔ شیخ رشید کو گمشدہ کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا شیخ رشید کو معصوم افراد کی فہرست میں شامل کریں؟ فاروق حبیب، صداقت عباسی وغیرہ سب سیاسی ورکرز ہیں، یہ تمام افراد لاپتہ رہے اور واپس آ کر انہوں نے پارٹی بدل لی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کو ملکی سیاست کا شاید یہ معلوم نہیں ہے، چونکہ دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بارے میں کہا کہ یہ کون ہے، انہوں نے عثمان ڈار کے بارے میں کہا کہ وہ کون ہے، اعظم خان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے، عمران ریاض کی بھی بات ہوئی تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ایک دوہرا معیار ہے، ایک طرف نواز شریف کی نااہلی کے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ نواز شریف کو ریلیف دے کر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خاص جماعت کو ریلیف نہیں دے رہے، دوسری طرف لاپتہ افراد کے کیس میں وہ شعیب شاہین کو انتہائی سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے وہ سب واپس آ جائیں؟ لاپتہ افراد کیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ انگریزی محاورہ ہے کہ اگر آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں بھی نہیں جا سکتے۔ مطیع اللہ جان بھی غائب ہوئے تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مطیع اللہ جان کس حکومت میں غائب ہوئے، اس کا ذکر بھی ضرور کیا جائے۔ اور قاضی صاحب کے شاید وہ پر جلتے ہیں، یقیناً جو پر انہیں عطا کیے گئے کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک لمبی پرواز بھریں، اور یہ پرواز ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوگی اور کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوگی۔ ویورز، قاضی صاحب کے نا کنڈکٹ پر بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ اب ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر تو یہ بہت ساری آپ کو دلائل بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ آتا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا ہے۔ اب یہ قوم کو معلوم پڑ گیا کہ پبلک اینیمی نمبر 1 کی لسٹ میں اب مزید لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انتخابات میں تاخیر اور قاضی صاحب کی نا آنکھیں بند ہیں۔ آرو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑے گا؟ الیکشن کمیشن دفتر کے اندر جو ہلچل ہوئی ہے، میں آپ کو اس کی بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پی کے 91 ریٹرننگ افسر کو پشاور ہائی کورٹ سے معطل کرنے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے شکایت گزار سے سوال کیا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگوانا چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ کیے جائیں۔ چیف جسٹس کی آروز کے لیے ایک محبت ہے جو ایک دم سے جاگ گئی ہے۔ چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، یا ہائی کورٹ سے کسی قسم کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں، آرو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑے گا، بلا وجہ کی درخواستیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب شاید قاضی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ انتخابات کون ملتوی کروانا چاہتا ہے، جو سوال پوچھا گیا، کیا پاکستان تحریک انصاف یا دوسری جماعتیں؟ قاضی صاحب نے فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کیا نہیں سنی؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا قاضی صاحب نے نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ سے مطالبات کیا نہیں سنے؟ کیا جوید لطیف کی پریس کانفرنسز نہیں سنی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے آج بھی نہیں دی جا رہی؟ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرو سے جی کیا مسئلہ ہے؟ کیا قاضی صاحب نے وہ لسٹ نہیں دیکھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 350 امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے؟ کیا قاضی نے نہیں دیکھا کہ کس طرح آروز کے دفاتر کسی مقبوضہ علاقے کا منظر پیش کرتے رہے؟ کیا قاضی صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ آروز دفاتر سے گرفتاریاں ہوئی؟ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا
RO لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جی ایک ہلچل ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن میں پہلے DGIB آئے، سیکرٹری داخلہ 2 بار آئے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے سینئر حکام وزارت دفاع جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ ملک میں ایکشن کے حوالے سے سیکیورٹی کے مسائل بھی چل رہے ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اور 2 صوبوں نے سیکیورٹی کی کمی کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ اس میں KP اور پنجاب شامل ہیں۔ KP میں 40,000 سے زائد اہلکار کی کمی کا اس وقت سامنا ہے، اور فضل الرحمان کا یہ مطالبہ ہے کہ جناب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، پولنگ سٹیشنز بھی قائم نہیں ہو سکتے، اور ہم ان حالات کے اندر باہر، یعنی سردی کے اندر باہر نکل کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پچھلے 2 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 انتہائی اہم ترین شخصیات نے ان اداروں کے حوالے سے اہم باتیں کی۔ پہلے بیرسٹر گوہر چیئرمین PTI نے کہا کہ ادارے ہمارے ہیں اور ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس کے بعد آج اسد کیسر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں۔ اب یہ نون لیگ کی خواہشات جو ہے نا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نون لیگ چاہتی ہے جی کہ ہمارا اداروں سے ٹکراؤ ہو اور انہیں سیاسی فائدہ پہنچے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا، یہ ایک اہم شخصیت کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ کسی قسم کے ٹکراؤ کے حق میں نہ تھے اور نہ ہیں، اور یہ نون لیگ کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج میں فاصلے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ نون لیگ پروپیگنڈے اور مہم میں ناکام ہوگی۔ نون لیگ کے اگر بیانات دیکھیں تو نون لیگ کی شروع سے ہی یہی خواہش رہی کہ شہباز شریف اپنی ہر تقریر میں 9 مئی لا کر قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ عرفان صدیقی اور جاوید لطیف کا یہی مشن رہا، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بار بار جو ہے وہ یاد کروایا۔ عرفان صدیقی صاحب کا جی ایک پیغام، وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے واضح عزم کے باوجود 9 مئی کے بدنما چہرے انسانی حقوق کے پرفریب پردے میں چھپ رہے ہیں۔ فوج جس شخص کو 9 مئی کا مرکزی کردار اور منصوبہ ساز سمجھتی ہے، عدالت اسے معصوم قرار دے کر اس کے پیروکاروں کو اجازت دیتی ہے کہ جائیں اور اس کردار سے ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کریں۔ تو صدیقی صاحب، عرفان صدیقی صاحب، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر عدالت سمجھتی ہے، اگر عدالت نہ سمجھے تو آپ کردار کشی کریں گے۔ پھر اسد کیسر صاحب کا بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام یہ آیا کہ فیصلہ سازوں سے کہتا ہوں کہ خدا را شفاف انتخابات کرائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، ایسے الیکشن سے ملک میں استحکام نہیں بلکہ بدترین عدم استحکام آئے گا۔ کیسر صاحب، اداروں کو یہ بات معلوم ہے، لیکن عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان کا یہ سوال ہے۔ PTI کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ PTI کے خوف سے دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ سینئر قیادت کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر یہ اتر آئے ہیں۔ اب یہ جو بلے کا نشان ہے نا جی، خطرے کا نشان بن چکا ہے۔ پنجاب، نواز شریف اور بیٹی نشاندہی کرتے ہیں پنجاب میں، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو تنگ کرنا ہے، اس طرح کے حالات جو ہیں وہ آپ کو KP میں، سندھ میں بھی لوگوں کے نظر آئیں گے۔ اور پنجاب میں تو میری جو اطلاعات ہیں نا ویورز، میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، میں تھوڑا سا ٹھہر کر پروگرام آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ پنجاب میں تو یہ صورتحال ہے، باقاعدہ لسٹیں دی گئی ہیں کہ کس کس حلقے میں کون تنگ کر رہا ہے، اور پھر ان کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو عدالتوں سے توقعات ہیں نا، عدالتیں اور قاضی جتنا PTI کے خلاف فیصلے دیں گے، PTI تاحال عدالتوں سے ہی امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسد کیسر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی کے تمام حربوں کے باوجود ہم انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے، عدالتوں سے توقع ہے، اور اگر عدالتیں کردار ادا نہ کریں تو ملک کہاں پر جائے گا؟ اب یہ جو ملک سر جہاں جا رہا ہے، وہاں سے اب واپسی کا نا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جس ملک کے اندر الیکشن کمیشن فیصلے ڈیپ فریزر میں رکھ لے اور باہر نہ نکالے، اور جب ضرورت پڑے نکال لے، وہاں پر کیا کچھ ہوگا قوم یہ سوال کرتی ہے۔ PTI کے خلاف جی ایک نئی سازشی جال جو ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، ایک مطالبہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ جو جال بنا گیا ہے، اس کے بھی کچھ نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور مطالبہ یہ کر رہا ہے جی، فافن کے کاغذات جو مسترد کیے گئے، اب ROs ان امیدواروں کے کاغذات پر جو انہوں نے فیصلہ دیا، اس فیصلے کو جاری کریں۔ اور انہوں نے 2017 کے الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا ہے، اور تفصیلی فیصلوں کا اجرا کاغذات مسترد کرنے، وجوہات جاننے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک تفصیلی فیصلے نہیں آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر امیدوار الیکشن ٹرائبیونلز میں ہی
لٹکے رہیں گے جس طرح الیکشن کمیشن نے بلہ واپس لینے کا تفصیلی فیصلہ دیر سے جاری کیا اور پاکستان تحریک انصاف تاخیر سے پشاور ہائی کورٹ گئی، اور اسی طرح اب یہی گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ اب الیکشن کمیشن ROs کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ضوابط کے خلاف کاغذات مسترد ہونے پر الیکشن کمیشن اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں الیکشن کمیشن متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے، اور اگر زمینی حقائق دیکھیں تو 90% ROs نے غلط وجوہات کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات مسترد کیے۔ اصولی طور پر وہ سارے کے سارے ROs لگانے کے قانونی طور پر اہل ہی نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے سپریم کورٹ جو کھیل کھیل رہا ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی مسترد ہونے والی امیدواروں کی جو لسٹ ہے نا، اس کا بھی میں آپ کو ایک بات اس حوالے سے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا جی کہ مسترد ہونے والے امیدواروں کی ایک لسٹ جاری کی۔ اس میں 350 سے زائد نام ہیں جن کو غلط وجوہات کی بنیاد پر مسترد کیا گیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بتائیں کہ ROs ٹھیک کام کر رہے ہیں یا پھر غلط کام کر رہے ہیں؟ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کی جماعت کے 350 لوگوں کو الیکشن سے دور کر دیا جائے، عجیب و غریب ان کے اوپر الزامات لگا کر کہ جناب کسی کا ناک لمبا ہے، کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں، کسی کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے، اور کسی کا تعلق جو ہے وہ فلان جماعت کے ساتھ ہے؟ تو یہ الزامات لگائے گئے اور شیخ صاحب پر تو خیر 900 روپے کا ایک الزام لگ گیا۔ تو یہ کام اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ویورز، میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں، آج میں نے پورے جوش کے ساتھ پروگرام نہیں کیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پوری ہمت کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔